बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज भी इमरान खान की तकरीर पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई। 6 इंतहाई अहम सवालात जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों के सामने रखे गए खान साहब की तरफ से, ये सवालात क्या थे और फिर खान साहब ने चीफ जस्टिस को क्या पैगाम दिया है, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की जा रही है, ये किसकी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को लेकर कौन पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहा है। जरदारी साहब दुबई पहुंच गए हैं, दुबई प्लान क्या है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर तोशा खाना का जल्दबाज जज, अदालत मैदान जंग बन गया और इमरान खान के वकील और जज के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई और फिर किस तरह यकतरफा फैसला सुना दिया गया, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है और उन्हें सबसे बड़ी अदालती कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि खान साहब ने खिताब किया और अब रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने आप को अवाम की अदालत में पेश करते हैं और एक अपडेट उनकी तरफ से अपने मुकदमात और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म का बर्ताव और किस किस्म की हिकमत अमली और प्लानिंग की जा रही है, इसके हवाले से बाकायदा वो आगाह करते हैं। खान साहब ने कहा कि साइफर का जो मामला है वो कौम के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए थी और ये पिछले 1.5 बरस से हम आज़ाद इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास चलकर गए कि आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। हमने कौमी सलामती की कमेटी में ये मामला उठाया, लेकिन जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनन इसको मानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो फिर जनरल बाजवा का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा और फिर वो तमाम सहूलतकार जो उनके साथ शामिल थे। खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को साइफर की तहकीकात करनी चाहिए थी अपना पैनल बनाकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। FIA इस केस की इंक्वायरी नहीं कर सकती। मैंने इसकी आज़ाद इंक्वायरी करने का कहा, लेकिन कोई मेरी बात जो है उसे मानने को तैयार नहीं था। अब सवाल ये है कि आज़ाद इंक्वायरी साइफर के बारे में होगी या नहीं होगी और इंक्वायरी कौन करेगा। एक ख़त बाहर से आया और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहता है कि इसके अंदर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से अमरीकी हदायत मौजूद थी, लेकिन उसे मानने को और उस पर इंक्वायरी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। और रियासत के अंदर आपको एक दूसरी रियासत जो है वो नज़र आती है जिससे कौम को इतनी तकलीफ़ उठाना पड़ी। ये भी खान साहब ने कहा चीफ जस्टिस को इस बारे में सोचना चाहिए और एक आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए थी। खान साहब, चीफ जस्टिस साहब को अगर आप ये समझते हैं कि वो आपकी या किसी और की बात मान लेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा बोर्ड पर बैठकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो कारनामे हैं उनका हाल अहवाल जो है वो याद करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने अपने फ़ैसलों का किस तरह दिफा किया और किस तरह वो अपने फ़ैसलों से पीछे हटते हुए हमें नज़र आया कि भाई हमने तो फ़ैसला दे दिया और फ़ैसले को अमल किसने करवाना है वो आप जाने और फरीकैन जाकर अपना फ़ैसला करवा लें। हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है वन लाइनर उस अदालत के जज के हवाले से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है और अपने फैसलों की रेट जो है उसकी 0/0 है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ना ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट राज़ी थी और राज़ी किस तरह होती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जनाब इसमें जनरल बाजवा का नाम जो है वो आ जाएगा और किसी को ये काबिल कबूल नहीं था। फिर सबसे अहम नुक्ता जो आज खान साहब ने अपनी इस तकरीर के अंदर उठाया, खान साहब पिछले 1.5 बरसों से ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई, साजिश के तहत गिराया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम लोगों के किरदारों के नाम उन्होंने एक एक करके कौम के सामने रख दिया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसकी कन्फर्मेशन नून लीग के अपने घर से आई और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि 2021 से ये मंसूबा बना हुआ था कि हमारी हुकूमत गिराई जाएगी, यानी खान साहब की हुकूमत को गिराई जाएगी। अब इससे बड़ी दलील जो है वो कौम को क्या चाहिए। खान साहब अपनी तकरीरों के अंदर आवाम के सामने जब भी पेश हुए उन्होंने बार बार ये बात कही कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया। हम बात कर रहे हैं जी 2022 की और ये मामला है 2021 का, यानी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से आपके मुल्क के वज़ीर दिफा का ये बयान आ रहा है और वो ये कहते हैं कि 2021 से ही
ہمیں آفر تھی اور ہم نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، یعنی جنرل باجوہ کا جو ہاتھ تھا اس کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان انتہائی اہم ہے۔ پھر آئی ایم ایف کا ذکر بھی اپنی تقریر کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ شوکت ترین کا ذکر آیا، اپنے اکنامک ٹیم کا حوالہ انہوں نے دیا کہ کس طرح جنرل باجوہ کے پاس بھیجا گیا کہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے سے ڈیریل ہو جائے گا، لیکن سانوں کی جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہیں اپنی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور انہوں نے اپنی اس ایکسٹینشن کو سیکیور کرنے کے لیے ہر اس نہج پر گئے جہاں پر وہ جا سکتے تھے، ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جہاں پر وہ سمجھتے تھے کہ انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہواؤں کا رخ جو ہے بدل رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے، اس کے باوجود جنرل باجوہ جو ہیں وہ باقاعدہ رابطے میں تھے ملک احمد خان کے ذریعے، اور ایکسٹینشن کا جو پورا ایک ساگا ہے وہ ہمیں لندن کے حسن نواز کے دفتر میں باقاعدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور معیشت کو ڈبونے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ جنرل باجوہ کا ہے۔ اگر اس وقت پاکستان کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے، صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے اگر یہ صبر کر لیتے اور پاکستان آج جو ہے وہ کہیں پر کھڑا ہوتا، یہ بات خان صاحب متعدد دفعہ اب خود کر چکے ہیں کہ اگر یہ ہماری حکومت کو چلنے دیتے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی وہ مقبولیت جو ہے جو آج 2023 میں ہے وہ شاید اس 2023 میں نہ ہوتی جہاں پر اس حکومت کو پورا وقت دیا جاتا۔ آج عمران خان 1.5 برس میں جہاں مقبولیت کے اس مقام پر موجود ہیں، شاید اس 2023 میں جو اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد آتا اور دوبارہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہوتی تو شاید یہ حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی سیٹ ہے سپہ سالار کی، اس پر کسی کو بٹھا کر وہ اپنے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ جمہوریت عوام کی طاقت سے چلتی ہے اور یہ طاقت کہیں اور سے سیاستدان جو ہے وہ ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، تو شاید یہ وہ غلطی ہے جو سیاستدان کرتا ہے، اور اسی لیے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، کسی اور کے سہارے یہ حکومت بنائی جاتی ہے۔ اور اب جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک پاپولر اوپینین جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چوروں کا ٹولہ کس طرح اقتدار میں آیا اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ آئی ایم ایف کے سروے میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ جنرل باجوہ کی سازش سے جو حکومت آئی اس نے مکمل جو ہے وہ تباہی کی۔ اس کا جو ہے خان صاحب وہ حوالہ بار بار آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوکرین جنگ کا بھی حوالہ دیا گیا کیونکہ جو آپ کے بلاول زرداری صاحب ہیں وہ مل کر آئے ہیں، یہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے، اور یوکرین کا معاملہ جو ہے کم از کم برطانیہ کی حد تک لوگ یہاں پر بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور برطانیہ میں بہت ساری فیملیز جو وہاں سے نکل کر آئی جنگ زدہ علاقوں سے، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی گئی۔ تو برطانیہ میں آپ کو یوکرین کے حوالے سے لوگ جو ہیں بہت ہی سینٹیمنٹل نظر آئیں گے۔ انسانیت پر کہیں پر بھی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے تو انسانیت کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انسان کو جذباتی ہونا ہی ضروری ہے۔ لیکن یوکرین کے معاملے کے اوپر یہ خطہ، یہ ملک جہاں پر سیاست جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے اوپر سیاست جو ہے وہ پاکستان میں آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی۔ اور یوکرین کے معاملے کے اوپر جنرل باجوہ کا کیا موقف تھا، اور جنرل باجوہ روس کی مذمت چاہتے تھے، اور پھر خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، اسے بھی بنیاد بنا کر یعنی امریکہ کو شکایت لگائی گئی۔ خان صاحب نے شوکت ترین کا بھی ذکر کیا، وہ کس طرح جنرل باجوہ سے ملے، مہنگائی کے حوالے سے کیا کچھ باتیں ہوتی رہی۔ اچھا، اب اس میں ایک جو چیز عمران خان صاحب کی طرف سے کہی گئی کہ برطانیہ میں وزیراعظم ہاؤس میں ہر روز کوئی نہ کوئی احتجاج کرتا ہے۔ آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جائیں، ایک چٹھی ڈالنی پڑتی ہے، ایک خاص آفس ہے، وہاں پر آپ جا کر بتاتے ہیں کہ میں نے احتجاج کرنا ہے، آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے، ایک جگہ مخصوص کی گئی ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر احتجاج جو ہے کر سکتے ہیں۔ ٹریفک چلتی رہتی ہے، کوئی شخص جو ہے سڑک پر نہیں جاتا، اور باقاعدہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، جو عرضی آپ لے کر جائیں کہ کیا آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے گروپس جن کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ کسی قسم کی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سوال جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ملک میں حالات کیسے ہیں جی کہ آپ احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر ہمارا حق تھا کہ ہم احتجاج کرتے، لیکن جو کچھ کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ ہوا، جی ایچ کیو میں ہوا، کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ان تمام لوگوں کا حوالہ دے کر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا
اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس کی بار بار جو ہے خان صاحب تشہیر کرتے ہوئے اپنی تقریروں کے اندر نظر آئیں گے۔ احتجاج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن احتجاج جس حد تک پہنچ گیا اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، جنہوں نے آگ لگائی، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود کیوں نہیں ہے؟ اور یہاں پر ویورز ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ پچھلے کئی روز سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم دو ٹوکے پلیٹ فارم پر بہت سارے ایسی جو آرمی کے افسران ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوئی، یعنی فوج نے اپنے ادارے کے اندر احتساب جو ہے وہ کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حالات اس حد تک کیوں گئے، کس طرح لوگ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے اور جی ایچ کے اوپر کس طرح حملہ ہو گیا۔ مختلف تھیوریز ہیں اس کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ لوگ کس طرح دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے، اور دروازے اگر وہاں پر لاک نہیں تھے تو انہیں کھولنا شاید کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر فوج اپنے ہی ادارے کے اندر احتساب کر سکتی ہے تو آج جو سوال اٹھایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کسی نے آئی جی کو پوچھا کیوں نہیں ہے، اس سے سوال کیوں نہیں کیا گیا، پولیس والے کہاں پر تھے، کس کے کہنے پر نہیں روکا گیا، اور جو ناکے راستے میں لگے ہوئے تھے وہاں پر ان کو کیوں نہیں روکا گیا۔ اگر فوج کے اندر احتساب ہو سکتا ہے اور افسران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کمانڈنگ افسران، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوئی، تو پھر پولیس اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی، اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے روکا نہیں گیا؟ اب اس سے جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم سوالات ہیں کہ 9 مئی واقعات کی جھوٹی ایف آئی آر سے نام نکالنے کے لیے اب کہا یہ جا رہا ہے، جو خان صاحب نے جس کا ذکر بھی کیا، کہ 5 سے 15 لاکھ رشوت لیے جانے کا ایک انکشاف جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اصل دہاڑی پولیس والے لگا رہے ہیں، اور اگر یہ دہاڑی لگ رہی ہے تو کیا اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا، اور کیا اس بات کو پروف ہونے کے بعد لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ یار پیسے سانو دیو اور ہم آپ کا نام جو ہے ایف آئی آر سے نکال دیتے ہیں؟ یہ رپورٹ ہوا ہے، یعنی انکشاف کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اپنی تقریر کے اندر۔ عوام کی پولیس کے ہاتھوں یہ بلیک میلنگ، یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ 5 اور 9 لاکھ، 5 اور 15 لاکھ کا یہ معاملہ ہے، اور ایف آئی آر سے نام نکلوانے کے لیے یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھتہ لے رہے ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت پولیس کہاں پر موجود تھی؟ آئی جی پنجاب سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور پھر کیا پی ٹی آئی کے 10,000 لوگ 9 مئی حملوں میں ملوث تھے؟ یہ بھی پتہ کروایا جائے۔ اور عمران خان کے سوالوں پر حکومت کی خاموشی اور حقیقت جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گئی، کیونکہ جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں نا اتنی جلدی یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف صاحب ہیں ایک، اور انہوں نے عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ حکومتی ٹیم کیا کر رہی ہے جی؟ سارا دن پاکستان پینل کوڈ نکال کر بیٹھی ہوتی ہے، اور اس میں سے روزانہ کی بنیاد پر دفعات نکال کر عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں ان مقدمات میں جو ان کے خلاف بنائے گئے۔ عمران خان کی ایف آئی آر میں اس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے اس کام پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح نگران حکومت کے آنے سے پہلے عمران خان کو یا تو گرفتار کر لیا جائے، یا انہیں نااہل کر دیا جائے، یا ان کے خلاف جو ہے وہ سزا سنا دی جائے۔ اور دوسری طرف میدان خالی ہوگا، کیونکہ یہ خواہش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے۔ ان حالات میں نواز شریف پاکستان جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، اور پاکستان اس وقت آئیں گے جب ان کی مانگیں پوری کر دی جائیں گی۔ حکومت کو فارغ کرنے کا منصوبہ پہلے سے بن چکا تھا، یہ خواجہ آصف صاحب نے اس کا تذکرہ کیا اپنے ایک انٹرویو میں، اور حکومت کو یہ ایسے موقع پر یہ بات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ چونکہ وزیر دفاع صاحب کی طرف سے اس کا سٹیٹمنٹ کا آنا یقیناً اٹ سیلف جو ہے وہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سائفر کے معاملے پر بات عمران خان کی نااہلی تک جا سکتی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، اور آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یعنی پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے سیاستدانوں کو آرٹیکل 6 ان پر ضرور لگے گا۔ اور پھر اعظم خان کا بیان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک امید کی کرن ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی۔
عمران خان صاحب کی طرف سے. اب اس میں بھی جو بات کہی گئی آرٹیکل 6 کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم سوالات اور حکومت کا پلان. سائفر معاملے پر عمران خان کو 100% آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب کا بیان یہ بیان نہیں ہے بلکہ ایک پلان ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں قوم کے سامنے رکھ دیا. دفاعی وزیر قانون کے مطابق تو سائفر گم کرنے پر عمر قید اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو پھر آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا جناب؟ اس کی بھی کم از کم جو ہے وہ آپ کو ایکسپلینیشن ضرور دینی چاہیے. آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی صرف ایک شخص کے خلاف نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا، بلکہ اس کے لیے آئین شکنی کے خلاف جرم میں شریک دیگر ملزمان کو بھی نامزد کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور عمران کے شریک ملزمان کہاں سے آئیں گے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کابینہ جس نے اسے انڈورس کیا اور پھر جو لوگ اس میں شامل تھے، یقیناً اس کے اوپر بھی ان لوگوں کے بیانات موجود ہیں کہ جناب ہمارا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو کنیکشن کو بلٹ اپ کرنا یعنی آپس میں نتھی کرنا یہ ایک بنیادی سوال ہوگا. پھر آپ کو بھی بتا دیں کہ پرویز مشرف نے اپنے خلاف دائر سنگین غداری کے مقدمے میں یہی قانونی نقطہ جو ہے وہ اپنایا تھا کہ 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی لگانے میں وہ اکیلے شامل نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز اور پوری کابینہ کی ایڈوائس پر ایسا کیا گیا، لہٰذا ان کو بھی شریک جرم جو ہے وہ ٹھہرایا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے کی ناکام کارروائی سے نواز لیگ نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا، تو آج صرف عمران خان کے خلاف اگر آپ آرٹیکل 6 لگا کر آپ معاملات کو آگے دھکیل سکتے ہیں، خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل اور عوام کا ٹرسٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ چونکہ اگر ایک لاپتہ وعدہ معاف گواہ کے بیان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ آپ تیار کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کی عقل کو جو ہے وہ 14 توپوں کی سلامی. چونکہ آرٹیکل 6 عدالتوں میں اسے جسٹیفائی کرنا، پھر آپ کو یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کون سے ایسے ججز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسے کون سے ججز ہیں، ان کا بھی آپ کو ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے فالوورز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے یہ 4 محاذ جو کھولے گئے، جس میں آپ کا جو القادری ٹرسٹ والا کیس ہے، توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے، 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اب سائفر والا معاملہ، ان تمام مقدمات میں حکومت کی ہمیں کم از کم جو ہے وہ ہار نظر آ رہی ہے. نتیجہ نکل نہیں پا رہا، چونکہ اگر یہ روایت پڑ گئی آرٹیکل 6 کی تو یقیناً یہ معاملات جو ہے نا کہیں اور جا کر رکیں گے. اور یاد رکھیے گا، آج وہ لوگ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں نا، وہ کچھ عرصے بعد ہوں گے نہیں. سیاستدان یہیں پہ رہتا ہے، اور سیاستدان پھر کرتا کیا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہی کام جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف کرے گا. یعنی جمہوریت جو ہے نا وہ پھر آپ اس ملک سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی آ جائے گی تو کبھی نہیں آئے گی. اب ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچ گئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا نون لیگ کے ساتھ، یہ وزیروں مشیروں کے ساتھ بات سے آگے نہیں بڑھے گا. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن معاملات آگے بڑھنے سے پہلے جہاز زرداری صاحب نے پکڑا اور وہ دبئی پہنچ گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو بہت زیادہ غصہ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم جو اب آپ کی اکٹھی متحد ہو گئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، جو سب پاک سر زمین، مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کی ڈیمانڈز یہ تھی کہ جناب ایک تو حلقہ بندیاں، مردم شماری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد پر الیکشن ہو. اور ہم نے یہاں سے نعرے سنے کہ جناب ہم پرانی ہی مردم شماری پر الیکشن میں جائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی، لیکن اس چیز کو اب ایم کیو ایم اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرے گی. اور دوسری طرف خدشہ یہ ہے کہ نون لیگ شاید ان کی یہ ڈیمانڈ کو مان لے اور مزید وقت جو ہے وہ آگے اس کو پش کیا جائے اور اس کا ساتھ
شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے دے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کسی مقام پر دیکھیں جس طرح تمام ماں باپ جو ہیں وہ سوچتے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں آصف علی بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھیں. لیکن اس کے لیے شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو وائبس اسلام آباد سے آ رہی ہیں وہ تیار نہیں ہے. نون لیگ کی ایک سپورٹ اور ایک پیج جو ہے وہ ابھی موجود ہے, اور ابھی تک اس پیج کو کہا جائے کہ انٹیکٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اسی بنیاد پر آصف علی زرداری جو ہیں وہ آپ کو نیچرلی اس وقت ایک جو ان کے چہرے پر پریشانی ہے اور جو ان کی آنیاں جانیاں ہیں اسے اندازہ ہوگا کہ سب اچھے کی خبر نہیں ہے. ویورز, آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب عدالت پہنچے توشہ خانہ کے معاملے پر. جج ہمایوں دلاور صاحب ہی ہیں, اور خواجہ حارث صاحب ایک سینئر اوبویسلی ایک وکیل ہیں. ان کی ہمیشہ سے ہی کوشش رہتی ہے کہ وہ کم سے کم انٹریکشن ٹیلی ویژن پر کریں, اور وہ کیمرے والے وکیل نہیں ہیں. بہت سارے دوست ہمارے کیمرے والے وکیل ہیں جو پاکستان کے میڈیا پر آ کر اپنا موقف کسی خاص مقدمے میں یا کسی خاص جماعت کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک خواجہ حارث صاحب کا تعلق ہے وہ عدالتوں میں ہی جو ہے وہ دو ہاتھ کرتے ہوئے اپنے وکیل اپنے جو کلائنٹ ہے اس کی طرف سے آپ کو نظر آئیں گے. ان کی یہ خواہش تھی کہ جناب کسی طرح اس کو روکا جائے اور پیر تک اس کی سماعت کو لے جائیں. لیکن ہمایوں صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں اوبویسلی ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, اور ان کی جو فیس بک ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی ہمارا اخلاقیات جو ہیں وہ اتنی ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ ہم کسی ایک پارٹی کو بے شک سپورٹ کرتے ہوں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس کے باوجود جو جج ہے وہ میرٹ پر فیصلہ دے گا. ابھی ہماری اخلاقیات کا وہ مقام جو ہے وہ نہیں آیا. خواجہ حارث صاحب کی بات کو نہیں مانا گیا جی, اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو ختم کرنے کے لیے حکم نامہ جو ہے وہ صادر کر دیا گیا. اب دوبارہ آج اس کی سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح روکا جا سکے, لیکن انہوں نے کم از کم جو ہے وہ انکار کر دیا. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا, اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریٹیو اپیل اس کو منظور کر لیا گیا, یعنی حکومتی جو درخواست تھی اسے منظور کر لیا گیا, اور اب کریٹیو اپیل جو ہے اب وہ نہیں ہوگی. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے راستے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں, اور اب انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے کوئی جو ہے وہ نہیں روک سکتا. یقیناً سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گی ان لوگوں سے, اور اپنا رنگ جو ہے وہ ضرور دکھائیں گی. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.